अच्छाई या बुराई उतनी ही होगी जितनी आपने देखी होगी, जितनी आपके अंदर होगी। सोशल मीडिया उतना ही अच्छा है जितने आप अच्छे हैं, और सोशल मीडिया उतना ही बुरा है जितने आप बुरे हैं। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आप को एक ग्राफ के अंदर रखना पड़ेगा। अगर हमारा जो हाल बना ना, वो ये हाल बन गया है कि हम रियल लाइफ से कट के एक ख्याली दुनिया में जा रहे हैं। जब हम ख्याली दुनिया में जाएंगे तो फिर उस ख्याली दुनिया के होके रह कैसे हैं। तो अब हमने खुद उनको परमिशन दी हुई है, हमने अपने मोबाइल की पूरी एक्सेस उनको दी हुई है, गैलरी उनके पास है, फिर उसके बाद माइक उनके पास है, कैमरा उनके पास है, हमारी हर एक्टिविटी उनके पास है। हम जो चीज़ सर्च करते हैं उनको पता होता है, हम जो चीज़ देखते हैं उनको पता होता है, फिर वो सारी की सारी उनके पास आती है। तो फिर वो हमें उस हिसाब से लेके चलते हैं, बंदों को छोड़ दें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 के 5 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। तो मतलब जो फिजिकल लोग मौजूद हैं आप उनको अहमियत नहीं दे रहे, और आप उनको अहमियत दे रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, और ये भी नहीं पता कि वो रियल भी हैं कि नहीं। आप क्या समझते हैं कौन ऐसा रोल प्ले करे कि इस चीज़ को रोका जाए कि सोशल मीडिया यूज़ तो करे लेकिन एक हद तक? जो चीज़ बच्चे की एक खासियत है कि वो जो चीज़ देखेगा ना वही करेगा। वो सुनी हुई चीज़ पे अमल नहीं करेगा, वो इस तरह नहीं करेगा, वो जो देखेगा। तो अब उसने देखा ही, अपनी माँ के हाथ में मोबाइल देखा है, और मैंने ये यहाँ तक देखा है कि बच्चा फीडर के लिए रो रहा है और माँ मोबाइल पे लग जाती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा 1 साल का होता है, वो मोबाइल के बगैर दूध नहीं पीता। 1 साल का बच्चा तो मोबाइल हमसे भी ज्यादा तेज चला रहा है। वो मोबाइल के बगैर दूध नहीं पीता, इसलिए कि उसने देखा ही मोबाइल सीखेगा। अब माँ के हाथ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, ठीक है, और मैं उसको बॉल लेके दे रहा हूँ, बैट लेके दे रहा हूँ, मोबाइल लेके दे रहा हूँ, गेम्स लेके दे रहा हूँ, शुरू से प्रोफेशन ही और ही उन सारी चीज़ों में डॉक्टर किधर है? कि हमें तो तरबियत करने का तरीका कार ये है कि जब आप समझते हैं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप उसको खिलौने ऐसे ला के दें कि बच्चे का रुझान पड़ेगा। आप देखें जी कि बच्चे को आप सोने का निवाला खिलाएं शेर की नाक से, तो यहाँ उलट है। यहाँ ये होता है लाखों रुपए लगा देते हैं, माँ बाप डर रहे होते हैं बच्चों से डर। किस वजह से डर रहे होते हैं? क्योंकि माँ बाप की गलतियाँ होती है ना। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा 1 साल का होता है, वो मोबाइल के बगैर दूध नहीं पीता। 1 साल का बच्चा तो मोबाइल हमसे भी ज्यादा तेज चला रहा है। वो मोबाइल के बगैर दूध नहीं पीता, इसलिए कि उसने देखा ही मोबाइल है। अब मौजूदा दौर में क्या होता है कि बच्चा आके सिर्फ ये कहता है पापा मैम ने मुझे डांटा था, अगले दिन पापा स्कूल पहुंच जाते हैं, वो तो टीचर्स के, बच्चों के सामने टीचर्स की बुराइयां करते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं कि कौन होता है, हम फीस देते हैं। तो मुझे वो अंदर जाते हैं अपने दरबार में वापस, तो अपने वजीरों से पूछते हैं कि इस वक्त ताकतवर तरीन इंसान कौन है? सारे कहते हैं बादशाह सलामत आप हैं ताकतवर तरीन इंसान। कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, वो उस्ताद है जिसको बादशाह का बेटा वो चीज़ें बताता है। हकूक हैं हमारे पास, ठीक है, फ़राइज़ हैं हमारे पास, 2 चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं? हकूक की तरफ जाते हैं, फ़राइज़ की तरफ नहीं जाते। हालांकि जो फ़राइज़ हैं ना, अगर हम वो अदा करें तो हमारे हकूक ऑटोमेटिकली अदा होने शुरू हो जाएंगे, हमें हकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बंदे का जो फ़र्ज़ है ना वो दूसरे का पाते हैं। अब हमारे जो ज़्यादातर फैसले हैं वो भी सोशल मीडिया के मुताबिक ही चल रहे होते हैं, खुद एतमादी नहीं रही है, खुद से कोई फ़ैसला नहीं करते। एक तो अपना सोच बिल्कुल कम हो गई है, जो फ़ैसला सोशल मीडिया खोला उसमें से देखा और कर दिया। हम लोग ये समझते हैं कि ये मेरी राय है, ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये जो कॉमर्स मैंने किया है ना ये मैंने किया है, ये मैंने नहीं किया, ये फेसबुक ने या सोशल मीडिया ने आपसे करवाया है। एक किस्म का ना हमें ट्रैप किया जा रहा है, एक किस्म से हमें ना एक नशा दिया जा रहा है, हम उस नशे के आदी हो रहे हैं। फिर जब हम उस नशे के आदी होते हैं फिर वो जैसा वो कहते हैं हम वैसा करते हैं। बेसिकली वो डिज़ाइन ही ऐसे किए जा रहे हैं कि ट्रैपिंग की तरफ आए। एप्लीकेशंस जो है वो सारी की सारी इस तरह की डिज़ाइन की गई हैं कि हम उस पे फंस जाएं, ठीक है, बना के लेके ख़त्म नहीं करेगा बात। वो नीचे एक कोटेशन लिखेगा, उसमें बताएगा अगर आपको इस तरह का चाहिए तो मैं इस पे ये बना के दे सकता हूँ, अगर आपको पिक्चर चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूँ, अगर आपको पोस्ट चाहिए जो चीज़ आपको चाहिए, यानी कि वो आपको खुद आइडिया दे रहा है आगे तो जसूस में डाल दिया कि करो तो सही है एक दफ़ा। हाँ जी, फिर उसको देख के हम और चीज़ों वक्त को कैसे रोका जाए, कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। पहली बात है यूज़ ही ना करे, अगर कोई आईटी के मुतल्लिक है तो उसको यूज़ करना पड़ता है, तो वो कितनी रेंज में है या अब बाकी के मामलात हैं, मामलात ज़िंदगी और सोशल मीडिया के बगैर चलते हैं तो फिर डिस्कनेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर आप खुशी से डिस्कनेक्ट
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के मुतल्लिक। सोशल मीडिया हमारे दिमाग और नफ्सियात को कैसे कंट्रोल करता है। हम दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उन्हें यूज़ करते हैं या वो हमें यूज़ कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बाकमाल उस्ताद, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खुरम इब्ने शब्बीर साहब। उनकी जानिब चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी के मुतालिक बताएं, सोशल मीडिया हमारे दिमाग और नफ्सियात को कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक प्रोग्राम जो है मुनक्कद किया और उस पर मुझे मदऊ किया गुफ्तगू करने के लिए। और जो आपने टॉपिक रखा है ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है, एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है कि इस पे हमें देखना चाहिए ठीक है। कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें हमें ज़ाहिरी खुशी देती हैं। जब हमें ज़ाहिरी खुशी देती हैं तो फिर हम उसकी तरफ मायल होना शुरू हो शुरू हो जाते हैं। जाते हैं। फिर सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। अगर तो हम अपने ऊपर काबू डाल सकते हैं तो फिर तो हम इससे बच सकते हैं या इसको हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक अगर है। हम काबू नहीं डाल सकते तो फिर ये समझ लें कि सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये एक जहनी बीमारी बन चुका है, लोग इसको बहुत ज़्यादा जहन पे हैवी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़हनी बीमारी से मुराद आप इसको ऐसा ले लें कि जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारे बायो पढ़ रहे हैं ना, बच्चे जो बायो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि एक केमिकल है दिमाग के अंदर से जी जो ना जी। अखराज होता है या उसमें चल रहा होता है। उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि, लेकिन उसको हम खुशी का केमिकल कह सकते हैं या उदासी का केमिकल कह सकते हैं। मूड स्विंग चेंज करता रहता हाँ है। जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें खुशी होती है ना, तो हमारा फिर वो दिमाग उस तरफ मायल होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये एक किस्म की बीमारी हो गई है कि हमने सबसे पहले सुबह उठना है, सबसे पहले मोबाइल देखना है कि क्या क्या नोटिफिकेशन आए हुए हैं। किसी भी काम से बिजी होंगे, फ्री होंगे जैसे ही, फिर सबसे पहले हम मोबाइल देखेंगे कि इसमें क्या क्या चल रहा है। बेसिकली वो दिमाग में ऐसी क्या चीज़ डेवलप करते हैं कि कुछ भी नहीं है मोबाइल पे, लेकिन स्क्रॉलिंग की जा रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता फिर भी चेक कर रहे होते हैं। असल में ना इसमें एक चीज़ हो गया है, आम तौर पे ना हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा फ्रीज़र है कि हमें पता होता है कि इसके अंदर कोई नहीं है, कोई फिर नहीं भी हम है, खोल के खोल देखते के हैं। देख रहे होते फिर हैं। भी देखते हैं कि हाँ कुछ, हमें खुद पता होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर भी हम खोल के देखते हैं। वो एक तजस्सुस होता है कि मैंने एक बात की थी या मैंने एक तस्वीर लगाई थी, मैंने एक वीडियो लगाई थी, उस पर लोगों ने क्या तासर दिया है, मैसेज किया, जवाब आया कि नहीं जवाब आया। आया कि नहीं आया। वो महबूब के ख़त वाला हिसाब हो गया जी के हम्म। आया कि नहीं आया मैसेज है। बिल्कुल सेम इस तरह का कि आपका अट्रैक्शन जो है वो सोशल मीडिया के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपनी हकीकी ज़िंदगी को छोड़ के सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन तो है ही, फ़ैन फॉलोइंग की ज़्यादा बहुत रियल लाइफ से हट कर लोग फ़ैन फॉलोइंग के पीछे हैं। असल में ना सोशल मीडिया है ही फैन फॉलोइंग है ना। रियल लाइफ को तो छोड़ दिया उन्होंने। रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है ना उसमें कहते हैं हम आम तौर पे एक बात करते हैं ना जी कि आपके दोस्त जितने मर्जी हों, एक दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए कि मुश्किल वक्त पे आपके के साथ साथ खड़ा हो। हो। अब सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में जो आपके साथ जुड़ा है ना वो अपनी तस्कीन के लिए जुड़ा है, हम्म। वो अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा है। वो ऐसा होगा, अगर आप फ़नी वीडियोस बनाते हैं ना तो कोई बंदा दिन का थका हारा आएगा मोबाइल पे वह वीडियो देखेगा, तो वो अपनी उन वीडियोस को देखेगा कि अपनी तस्कीन के लिए, अपने फ्रेश होने के लिए देखेगा। या फिर कोई मालूमाती वीडियोस, हर बंदा अपने मकसद के लिए आएगा, मकसद के आके लिए देखेगा, देखने की कोशिश करेगा। तो वो उसमें फिर जब लाइक आने शुरू होते हैं तो फिर बंदे का एक तजस्सुस बढ़ता है, उसके साथ मिलने का दिल करता है, उसके साथ जुड़ने का दिल करता है। लेकिन ये राब्ता सिर्फ और सिर्फ फ़ोन स्क्रीन तक महदूद है या लैपटॉप स्क्रीन तक महदूद है। आपको ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या है या पर्दे के पीछे कौन है, कोई फेक आईडी है, रियल आईडी है, कौन है। बस सिर्फ एक तस्कीन है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग देखेंगे, कहेंगे यार इसके बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, इसके बहुत फ़ैन फॉलोइंग है।
تو وہ جو فین فالوئنگ ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ چلو میں اس کے ساتھ اٹیچ رہوں گا, اس کو دیکھنے والے لوگ مجھے بھی دیکھیں گے, میں اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا, پھر اس کے فیس کی وجہ سے میرے ویوز بھی آئیں گے. تو ایک لالچ ہے جو چلتی جا رہی ہے, مطلب کے لیے جڑے ہوئے ہیں. مطلب کے لیے جو ہے بالکل ایسے ہی. یہاں پہ ایک ذکر کروں گی, حمیرہ اصغر ایکٹریس, ابھی ان کی ریسنٹلی نیوز چل رہی ہے کہ ان کا قتل یا کہہ لیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. فین فالوئنگ تو ان کی بھی بہت زیادہ تھی. تو آپ نے ایک دوست کا ذکر کیا, زندگی میں ایک دوست ہوتا ہے, کیا ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ 9 مہینے سے ایک بندہ گھر میں قید ہے, مرا ہوا ہے, کیسا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا, اس واقعے پہ بڑا دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے. کراچی میں یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے. جو اس پہلا سے پہلے واقعہ تھا عائشہ عائشہ خان کا, تو وہ تو چلو ہفتے ایک مطلب ہفتے کہ کا اس سے تھا. سمجھ لگتی ہے کہ کم سے کم ان کے ساتھ لوگ رابطے میں تھے یا وہ رابطے میں تھی. اب اس کا نا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا کہ یہ اداکارہ گھر چھوڑ کے آئی تھی اور فلیٹ میں رہ رہی تھی. جو ثبوت ملے اس کے مطابق یہ ہے کہ 4 مہینے تک اس نے بجلی کا بل جمع نہیں کروایا, اور مسئلے مسائل بھی ہوئے. ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ فالوور موجود تھے. اب وہیں بات پھر وہیں آ گئی کہ وہ جو فالوور ہیں وہ رابطے کے لیے نہیں تھے. وہ اگر آپ کے سر میں درد ہوگا تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ کے سر میں درد نہیں ہے, آپ خوش ہیں, تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہے. باقی جو رابطے کی جو حیرت والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دے کے ریئل لائف میں بھی کسی کے کوئی ساتھ نہیں, رابطہ انڈسٹری میں بھی ان کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ہماری پوچھے کیا ہاں. کرے نا. اب دیکھیں نا, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو جب کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں رکھتے نا تو پھر مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے. ایک اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ اس کو چھوڑے, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا. وہ 17 سال کی بچی جو ہے جی, ثنا یوسف. ثنا یوسف جو ہے, ان کے ساتھ ان کو مرڈر ہوا ان کا. تو جنازے پہ کم لوگ تھے, کہا جا رہا ہے کس طرح کم لوگ تھے. تو اب دیکھیں ہمارا جو حال بنا نا وہ یہ حال بن گیا ہے کہ ہم ریئل لائف سے کٹ کے ایک خیالی دنیا میں جا رہے ہیں. جب ہم خیالی دنیا میں جائیں گے تو پھر اس خیالی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے. تو ان کے ساتھ بھی یہ ایک مسئلہ ہوا کہ ان کا بلکہ ایسے کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ فوقیت دے دی, بہت زیادہ اہمیت دے دی, ریئل لائف کو اہمیت نہیں دی. تو تب جا کے اس طرح کا واقعے پیش آتے ہیں کہ جب ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ابھی بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کے پاس پہنچ جاتی ہے, سارے لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ایک کمبینیشن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے, تعاون ہونا بالکل چاہیے. ہونا چاہیے. تو وہ سوشل میڈیا کو جب زیادہ ہیوی کریں گے اور اپنے بندوں کو چھوڑ دیں گے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 کے 5 موبائل یوز کر رہے ہیں, آپس میں بات نہیں کر رہے. مطلب جو فزیکل لوگ موجود ہیں آپ ان کو اہمیت نہیں دے رہے, اور آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریئل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ آپ کے پاس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے, وہ آپ کی مدد کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. تو ہم نے موجودہ دور میں ایک ایسے راستے کو اپنا لیا جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ایسا رول پلے کرے کہ اس چیز کو روکا جائے کہ سوشل میڈیا یوز تو کرے لیکن ایک حد تک؟ پیرنٹس کو تو کرنا ہی چاہیے. پیرنٹس کو کیا تجویز کریں گے؟ پیرنٹس کا جہاں تک ذکر ہے نا, وہ اس میں نا ایک تو تربیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جو رجحان چل رہا ہے وہ تھوڑا سا ایک نیگیٹو چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑے سارے دنیا سے کٹ ہو کے بہت پیچھے رہ جائے, غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم نا. اب جیسے کہ پہلے کہتے تھے جی کہ گھر کا جو پہلے گھر جو ہے نا وہ درسگاہ جو ہے نا پہلے آپ کے گھر سے ہے, ماں کی گود سے ہے, اور ماں کی گود سے آپ نے سیکھنا ہے. اس کے بعد آج کل تو مائیں بھی موبائل ہی یوز کر رہی ہوتی ہیں. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جو چیز بچے کی ایک خاصیت ہے کہ وہ جو چیز دیکھے گا نا وہ کرے گا. وہ سنی ہوئی چیز پہ عمل نہیں کرے گا, وہ اس طرح نہیں کرے گا, وہ جو دیکھے گا. تو اب اس نے دیکھا ہی اپنی ماں کے ہاتھ میں موبائل دیکھا ہے, اور میں نے یہ یہاں تک دیکھا ہے کہ بچہ فیڈر کے لیے رو رہا ہے اور ماں موبائل پہ لگی ہوئی ہے. موبائل دیکھیں, لیکن بچے کو اگر موبائل دے رہی ہیں تو کچھ ایسی چیز لگا کے دے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کو موبائل لگا کے دینا ہی کیوں ہے. اگر آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے نا تو اس کو آپ نے پہلے زندگی میں رہنے سہنے کے طریقے سکھانے ہیں نا. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے 5 سے 7 سال جو ہیں بچے کو صرف اخلاقی تربیت دی جائے.
بولنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, اپنا خیال کیسے رکھنا ہے, یہ سب سے پہلے چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے, وہ موبائل کے بغیر دودھ نہیں پیتا. 1 سال کا بچہ تو موبائل ہم سے بھی زیادہ تیز چلا رہا ہاں ہوتا جی, ہے. وہ موبائل کے بغیر دودھ نہیں پیتا, اس لیے کہ اس نے دیکھا ہی موبائل ہے, ماں کے ہاتھ میں دیکھا ہے, بھائی کے ہاتھ میں دیکھا ہے, بچوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے, ساروں کے ہاتھ میں دیکھا ہے. تو جب اس طرح کی جنریشن آئے گی تو ہم اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ تو اس میں سب سے اہم کردار والدین کا ہے. انتہائی سخت قسم کا جو ہے نا رول ادا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں جی کہ بچے کو آپ سونے کا نوالا کھلائیں, شیر کی ناک سے دیکھیں. تو یہاں الٹ ہے, یہاں یہ ہوتا ہے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بچوں سے. بچوں سے ڈر کس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں نا. ہوں ماں باپ کی, اب اگر میں اپنے بچوں کے سامنے غلطیاں کرتا ہوں تو پھر میں ان غلطیوں سے بچوں کو کیسے بچاؤں گا؟ میں ان کو نہیں بچا سکتا. تو ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. جیسے ایک ہم مثال لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بن جائے, لیکن ہم نہ انہیں ڈاکٹر والی تربیت دیتے ہیں نہ انجینئر والی تربیت دیتے ہیں. اسی طرف میں آئی تھی کہ ماں باپ سختی تو بہت کرتے ہیں کہ یہ والا پروفیشن لیں, لیکن سٹارٹ تو موبائل سے ہی کر رہا ہے, تو بچہ کہاں ان کی سنے گا؟ جو سختی ہے نا والدین کی, جو سختی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سختی نہیں ہونی چاہیے. فرینڈشپ کا فرینڈشپ کا ماحول. بچہ جو اگر ڈر کے چیز سیکھے گا نا تو وہ سیکھے گا نہیں, وہ مجبوراً کرے گا. اگر وہ محبت سے سیکھے گا, اب فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو بال لے کے دے رہا ہوں, بیٹ لے کے دے رہا ہوں, موبائل لے کے دے رہا ہوں, گیمز لے کے دے رہا ہوں, شروع سے پروفیشن ہی اور ہی ان دکھا ساری رہے ہیں. چیزوں میں ڈاکٹر کدھر ہے؟ کہ ہمیں تو تربیت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کھلونے ایسے لا کے دیں کہ بچے کا رجحان بنے. آپ دیکھیں, خاص طور پہ لڑکیوں کو دیکھیں آپ, کہ وہ جب چھوٹی ہوتی ہیں تو سب سے پہلا ان کے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر بننا. میں نے بستہ بیگ جو ہے نا لٹکایا ہوا, اسٹک پکڑی ہوئی, ٹیچر کھیل رہے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ ایک رول ماڈل دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے وہ آگے آگے آتے جاتے ہیں تو وہ چیزیں ان کی چینج ہوتی جاتی ہیں. تو اگر ہم گھر میں ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ جو چیز ہم بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ ماحول پرووائڈ کر دیں, تو آٹومیٹیکلی دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ موچی کا بچہ موچی بنتا ہے, نائی کا بچہ نائی بنتا ہے, ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے. وہ کس لیے بنتے ہیں؟ وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ انہیں گھر سے ماحول ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں, گھر میں ایک پیٹرن بنائیں, اس پیٹرن پہ چلیں, تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. زیادہ تر اب جو بچے ہیں وہ خود اعتمادی کا شکار ہیں, احساس کمتری کا ہے. ہاں, انگزائٹی میں بہت ہے. سوشل میڈیا کا تو کردار ہے ہی, گھر والوں کا بھی اتنا ہی ہے. کہ بچہ احساس کمتری میں تب جاتا ہے جب آپ کسی دوسرے بچے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں, کسی اور کی تعریف کریں اس کے سے, جب کسی اور کو آپ بہتر کرتے ہیں. دیکھیں, جیسے ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہے نا, اس طرح بچوں کا دماغ بھی برابر نہیں ہے. بچوں کی کوالٹیز ہیں, ہر بچہ اپنی ایک کوالٹی میں مہارت رکھتا ہے. کوئی بچہ بہت زیادہ لائق ہوگا, ٹھیک ہے, لائق سے مراد یہ ہے کہ جو سبجیکٹ اس کو پسند ہوگا وہ اس میں لائق ہوگا, کیونکہ وہ اس کی پسند ہے. اور کوئی ایسے ہوں گے جو کسی اور فیلڈ میں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ایسا ہے پڑھائی میں وہ نہیں ٹھیک, لیکن ٹیکنیکلی کام میں وہ بڑا ماہر ہے, بڑا بہترین ہے. تو بچے کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا نا, بچے کا کسی بچے کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا, کبھی مقابلہ نہیں کرنا کہ جی یہ بچہ جو ہے وہ دیکھو نا فلاں بچے نے اتنے نمبر لے لیے, آپ نے کیا کیا, وہ دیکھو نا وہ تو یہ کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہو. پھر والدین شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہے, ڈاکٹرز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان کے ہاتھ سے بچہ نکلتا ہے تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, ایک سمپل سی چیز ہے, آپ نے بچے کو ایک راستہ دینا ہے, آپ نے بچے کو محبت دینی ہے, پیار دینا ہے. جب محبت اور پیار بچے کو ملے گا نا, بچہ کسی دوسری جگہ نہیں جائے گا. اگر آپ کی طرف سے بچے کو نفرت ملے گی, آپ کی طرف سے بچہ ہمیشہ وہ اس چیز پہ سوچتا رہے گا کہ میرے ماں باپ تو مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتے, مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے ماں باپ ستیلے ہیں یا میں ماں باپ کا ستیلا ہوں. جب وہ بچہ یہ سوچے گا تو پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں جائے گا. اسے دوسری طرف سے جہاں سے پیار ملے گا, جہاں سے محبت ملے گی, وہ دوسری طرف چلے جائے گا. تھوڑا سا بچوں کو بھی تو سوچنا چاہیے. شاید ماں باپ یہ کہہ رہے ہوں کہ اور زیادہ محنت کریں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا یہی ہوتا تھا کہ پوزیشن لے کے آئیں تو کہتے تھے میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمارا یہی ہوتا تھا کہ اور محنت کریں اور اچھا کر کے دکھائیں. یہ جو پوائنٹ آپ نے کیا نا, دیکھیں جس برتن میں
جو چیز ڈالی جائے گی وہی باہر آئے گی. آپ انڈا ابلنے کے لیے رکھیں گے نا تو وہ فرائی ہو کے نہیں نکلے گا, وہ ابلا ہوا ہی نکلے گا. اس کے لیے آپ کو شروع سے بنانا پڑے گا نا, اس بچے کا مائنڈ سیٹ ایسا بنانا پڑے گا نا. مطلب اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے پاپا میں نے مینگو کھانے آج, آپ مینگو لا کے دیتے ہیں اس کو. وہ کہتا ہے جی میں نے آج چاکلیٹ کھانی ہے, آپ اسے چاکلیٹ لا کے دیتے ہو. وہ جو چیز منہ سے مانگتا ہے آپ اسے لا کے دیتے ہو. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بچہ کہتا ہے جی میں نے مینگو کھانا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی بیٹا مینگو نہیں آ سکتا. تو وہ رونا پٹنا شروع کر دے گا, نہیں میں نے کھانا ہی ہے. اس وقت آپ نے اس کی ٹریننگ ایسی کر دی ہوئی ہے تو وہ اس سے تو ہٹے گا نہیں. تو جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کا جو دور تھا نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسکول میں تھا اور اسکول میں مجھے نا سر نے مارا, ہاتھ میں تو نشان پڑ گئے, اور میں نے ہاتھ چھپا لیا گھر میں. میں نے کہا اگر میں نے گھر میں بتایا نا کہ میرے ہاتھ میں لگی ہے تو ابو سب سے پہلے کہیں گے کیا غلطی کی تھی, الٹا اور مارتے ہوں گے. ہاں تو غلطی کی ہوگی تو بھائی استاد کی عزت احترام کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے. اب موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ آ کے صرف یہ کہتا ہے پاپا میم نے مجھے ڈانٹا تھا, اگلے دن پاپا اسکول پہنچ جاتے ہیں, وہ تو ٹیچرز کے بچوں کے سامنے ٹیچرز کی برائیاں کرتے ہیں, ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون ہوتا ہے جی ہم فیس دیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے جی ایک واقعہ کہتے ہیں, ایک بادشاہ ہوتے ہیں, نام مجھے یاد نہیں تو میں اس طرح بادشاہ لے کے چلتا ہوں. ایک بادشاہ ہوتے ہیں, ان کا جو بیٹا ہے نا وہ استاد سے تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو بادشاہ بڑے روبدار ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے استاد کو وضو کروا رہا ہوتا ہے, لوٹا لے کے وضو کروا رہا ہوتا ہے. وہ اندر جاتے ہیں اپنے دربار میں واپس, تو اپنے وزیروں سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت طاقتور ترین انسان کون ہے. سارے کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ ہیں طاقتور ترین انسان. کہتے ہیں نہیں میں نہیں ہوں, وہ استاد ہے جس کو بادشاہ کا بیٹا وضو کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی اور کس استاد کے پاس ڈالا, کیا کیا. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے ہم اس کو بنائیں گے ایسا کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہماری ہر بات کو اڈاپٹ کر لیں. ہم اس کو اپنے مائنڈ سے لے کے چلیں, وہ ہمیں اپنے مائنڈ سے نہ لے کے چلیں. ایک تربیت والدین کے لیے بھی ضروری ہے. والدین کے لیے تو یہی ضروری ہے نا, والدین تو ہوتے کوئی ایسا سیشن ہونا چاہیے جن میں ان کو یہ چیزیں سکھائی جائیں. سیشن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. سیشن کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا اسلام اتنا اچھا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بڑی اچھی چیزیں بتاتا ہے. حقوق ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, فرائض ہیں ہمارے پاس, دو چیزیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں حقوق کی طرف جاتے ہیں, فرائض کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ جو فرائض ہیں نا اگر ہم وہ ادا کریں تو ہمارے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے, ہمیں حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک بندے کا جو فرض ہے نا وہ دوسرے کا حق. تو حق کو ہم جو ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں, تو فرائض ہم ادا نہیں کرتے. تو ہم پہلے تو تربیت ہماری یہاں سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنا حق تو ادا کریں پہلے. جب ہم اپنا حق ادا کریں گے, ہمارا جو فرض ہے نا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں. جب آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو آٹومیٹکلی بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے. جب تربیت میں خامی رہے گی تو پھر مسئلہ ہوگا. واپس سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں. اب ہمارے جو زیادہ تر فیصلے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں. خود اعتمادی نہیں رہی ہے, خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ایک تو اپنا سوچ بالکل کم ہو گئی ہے, جو فیصلہ سوشل میڈیا کھولا اس میں سے دیکھا اور کر دیا. یہ جو اپنے بات اٹھائی ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامرس میں نے کیا ہے نا یہ میں نے کیا ہے. یہ میں نے نہیں کیا, یہ فیس بک نے یا سوشل میڈیا نے آپ سے کروایا ہے کہ آپ یہ کامرس کریں, آپ یہ لائک کریں. اس میں کیا ہے کہ اس میں جو آپ نے کہا نا کہ ایک قسم کا نا ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے, ایک قسم سے ہمیں نا ایک نشہ دیا جا رہا ہے, ہم اس نشے کے عادی ہو رہے ہیں. پھر جب ہم اس نشے کے عادی ہوتے ہیں پھر وہ جیسا وہ کہتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں, وہی چیزیں ہم کرتے ہیں. تو وہ ایک نا ہمیں اس کا عادی بنایا جا رہا ہے اور عادی بنتے جا رہے ہیں. ہم عادی بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں استعمال کرنا ہے اور ہم سے فائدہ حاصل کرنا ہے. وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں, وہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, پھر ہمیں ایڈ دکھاتے ہیں, پھر اس ایڈ سے وہ
ارننگ آ سکے. بیسیکلی وہ ڈیزائن ہی ایسے کیے جا رہے ہیں کہ ٹریپنگ کی طرف آئے. اپلیکیشنس جو ہیں وہ ساری کی ساری اس طرح کی ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ہم اس پہ پھنس جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کسی جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ جب فیس بک بنی نا تو فیس بک کا مقابلہ گوگل کے ساتھ تھا. گوگل جب سرچ انجن بنا تو اس نے ایک جدت پیدا کی, انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کی. تو اس کے مقابلے میں فیس بک آ گیا. فیس بک اور گوگل کا آپس میں مقابلہ ہو گیا, ایک قسم کا ٹکراؤ ہو گیا. تو گوگل نے نا گوگل پلس کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا جو فیس بک کی طرز کا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگوں کو ٹریپ نہیں کر سکا, لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہو سکے. وہ پھر زیادہ دیر چلا بھی نہیں چلا ہوگا, نہیں, پھر بند ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ اپلیکیشنز اس طرح کی نہیں بنیں گی تو وہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, انسٹا ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے جیسے فرض کریں ہم چیٹ جی پی ٹی پہ بات کرتے ہیں, اسی طرف آ رہی تھی. کریں آپ. اب چیٹ جی پی ٹی کی طرف آتے ہیں نا, تو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ مضمون بنا کے دیں, وہ فوراً سے دے وہ دیں. فوراً بنا کے دے گا. بنا کے دے کے ختم نہیں کرے گا بات, وہ نیچے ایک کوٹیشن لکھے گا, اس میں بتائے گا اگر آپ کو اس طرح کا چاہیے تو میں اس پہ یہ بنا کے دے سکتا ہوں, اگر آپ کو پکچر چاہیے تو میں بنا کے دے سکتا ہوں, اگر آپ کو پوسٹ چاہیے جو چیز آپ کو چاہیے, یعنی کہ وہ آپ کو خود آئیڈیا دے رہا ہے آگے تو سے. جسوس میں ڈال دیا کہ کرو تو صحیح ایک دفعہ. ہاں جی. پھر اس کو دیکھ کے ہم اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اور چیزیں سیکھتے ہیں. تو وہ آپ کو نا ایک گرفت میں ڈال لیتے ہیں, آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم نے استعمال کرنا, پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اے آئی پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, تو بالکل انسان بھی اے آئی کے ہی کہے کے مطابق ہی چلتا ہے. بیسیکلی اے آئی جو ہے نا وہ بنایا گیا انسان کو دیکھ کے, انسان کی نفسیات کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. پہلے زمانے میں نا ٹیچر ہوا کرتے تھے بڑے اسٹرانگ قسم کے نا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو ہے نا وہ بڑے ماہر قسم کے ہوتے تھے, مریض کو اس کی سچویشن کے حساب سے دوا دیتے تھے. پھر جو استاد ہے وہ بچے کی قابلیت کو دیکھ کے اس کو اس سمت میں لے کے جاتا تھا. اب ان ساری چیزوں کو اے آئی نے اپنے اندر سمو لیا. اب وہ دیکھتا ہے کہ اگلا بندہ چاہتا کیا ہے, چاہتا کیسے ہے. اب ہم نے خود ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے, ہم نے اپنے موبائل کی پوری ایکسیس ان کو دی ہوئی ہے, گیلری ان کے پاس ہے, پھر اس کے بعد مائک ان کے پاس ہے, کیمرہ ان کے پاس ہے, ہماری ہر ایکٹیویٹی ان کے پاس ہے, ہم جو چیز سرچ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, ہم جو چیز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر وہ ساری کی ساری ان کے پاس آتی ہے, تو پھر وہ ہمیں اس حساب سے لے کے چلتے ہیں. فرض کریں اگر ہم کسی جانور کو ٹرین کرتے ہیں, جیسے کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے, جو ٹرینر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ کام کرو گے پھر ہم آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے. تو سیم یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جتنا اس کو یوز کرتے ہیں وہ ہمیں کھینچتا رہتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ بیسیکلی وہ ہمیں یوز کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ہمیں یوز کر رہا ہے, ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا. آپ دیکھیں نا, آپ فیس بک نکالتے ہیں, اور میرے ایک دوست ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں فیس بک کا کوئی نوٹیفیکیشن آئے نا تو میں دیکھتا ہوں, دیکھنے کے بعد وہ اس کو یوز کرنا شروع کرتا ہوں, گھنٹے گزر جاتے ہیں, کام ادھر کا ادھر رہ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نا فوراً سے کھینچتی ہیں, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری. تو اس میں ہم گرفت میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے تھوڑا اجتناب کریں. اجتناب کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسی پہ آتے ہیں. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ وقت کا ضیاع ہے, وقت کو کیسے روکا جائے. کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے. پہلی بات ہے یوز ہی نہ کرے. اگر کوئی آئی ٹی کے متعلق ہے تو اس کو یوز کرنا پڑتا ہے, تو وہ کتنی رینج میں کرے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ یوز نہ کریں, اس سے تو میں اختلاف کروں گا کہ آئی ٹی سے اگر ہم دور ہو جائیں گے. نہیں, ایک نارمل بندہ بھی اگر یوز کر رہا ہے. جی بالکل ایسے نا, جو نارمل بندہ بھی یوز کر رہا ہے, جو بھی یہ موبائل تھا کال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب میرے جیسے غریب مسکین بندے کے پاس بیلنس نہیں ہے تو کال نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کمپنیوں نے کیا کیا, 100 روپے کے کارڈ میں 500 منٹ کا ٹائم, 500 SMS کا ٹائم انہوں نے دے دیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے. اسی طرح ایپس کا بھی چکر آ گیا اس میں. اب ایپس میں بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کون سی چیز یوز کریں, کون سی چیز نہ یوز کریں. ہمیں کس چیز سے فائدہ ہے ہم ان کو استعمال کریں, نہ کہ وہ ہمیں استعمال کریں. اب ایسا ہے کہ ہم نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے, کوئی معلومات لینی ہے, تو جب ہمیں معلومات مل جاتی ہے نا اس کے بعد ہم اس کو وہیں پہ روک دیں, آگے کی طرف نہ جائیں.
آگے کی طرف نہ جائیں, انٹرٹینمنٹ کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ کی طرف جانا ہے تو ہم ایک ٹائم لمٹ رکھ لیں کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے یوز کرنا اور اس کے بعد ختم, ٹھیک اس ہے. کے بعد آگے یوز نہیں کرنا. میرا ایک دوست تھا, وہ نا گیم کھیلا کرتا تھا, پب جی گیم نا, تو میں اس سے بڑا متاثر تھا. اس نے نا دن کے 2 گھنٹے پب جی کے لیے رکھے ہوئے تھے, یعنی 1 گھنٹہ شام کو, 1 گھنٹہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ فری ہوتا تھا تو پھر وہ کھیلا کرتا تھا. اس نے ایک رول رکھا ہوا تھا کہ گیم سٹارٹ کریں گے تو جو پب جی گیم ہے نا, اس کا یہ ایک ہے کہ جب آپ اس گیم کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور جیتنے کے قریب ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو آگے پیچھے کون آ رہا ہے کوئی نظر نہیں آتا. لیکن اس نے نا الارم لگایا ہوا آتا تھا, جیسے 1 گھنٹہ پورا ہوتا نا تو چاہے جس جگہ پہ بھی آئے وہیں پہ گیم بند کی, کمپیوٹر بند کیا اور باقی چھوڑ دی. تو اس کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل رکھیں, ایک پیٹرن بنا دے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. جب ہم اس کو فالو کریں گے پھر ہمیں نقصان نہیں ہوگا. سوشل میڈیا کے بہت فائدے ہیں, جو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاتے ہیں, ہم آن لائن ارننگ کرتے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. اگر ہم فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر نقصان ہے, پھر نہیں کرنا چاہیے. کیا سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہونا بغاوت ہوگا اس دور میں, کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, موجودہ دور میں اگر سوشل میڈیا سے آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں نا, تو یہی ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو باقی کا معاملہ ہے یا آپ کے باقی کے معاملات ہیں, معاملات زندگی, اور سوشل میڈیا کے بغیر چلتے ہیں تو پھر ڈسکنیکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پھر آپ خوشی سے ڈسکنیکٹ کر لیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اپ ٹو گریڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ, تو پھر آپ ایک لمٹ رکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم دشمن پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں اور دشمن کی چالوں پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا وقت جتنا بھی ہو اتنا یوز کر لیں, لیکن ایک خالی پن انسان کے اندر آ رہا ہے. خالی پن, یہ جو آپ نے بات کی نا, وہ سیم اسی طرح ہی ہے کہ کیونکہ ہم فزیکل لائف سے دور ہو گئے نا. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم دوست ہیں, 10 دوست ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نا ہر جمعرات کو گیٹ ٹوگیدر کیا کرتے تھے, بیٹھتے گپ شپ لگاتے, گیم شیم کرتے ہیں. تقریباً 6 مہینوں سے 7 مہینوں سے نا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. میں بھی بزی ہوں, وہ سارے بھی بزی ہیں, لیکن مجھے پتا چلا کہ 5-6 دوست جو ہیں وہ رات کو ڈھابے پہ جا کے چائے پیتے ہیں. اب میرا چائے کا نشہ نہیں ہے, مجھے چائے کا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ شکوا کروں کہ یار آپ لوگ خود بیٹھ جاتے ہیں, مجھے نہیں بتاتے. تو کہتے ہیں یار آپ چائے نہیں پیتے تو ہم تو اس لیے آپ کو نہیں بلاتے. میں ان کی بات ایگری کر گیا. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہو گیا کہ یار ہر وقت سوشل میڈیا, ہر وقت انٹرنیٹ, ہر وقت یہ فزیکل لائف کی طرح ہے. بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, لیکن دوستوں کے ساتھ نہیں. میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا یار میں چائے پیوں یا نہ پیوں, آپ لوگ بیٹھے تو مجھے بلائیں, ٹھیک ہے, میں جاؤں گا. چاہے نہیں تو کوئی اور چیز بندہ لے, ٹائم تو اسپینڈ ہوگا, ٹائم تو اسپینڈ کر سکتا ہے بندہ نا. کل میں وہاں گیا ہوں تو تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو میں اتنا ریلیکس فیل کر رہا ہوں, فریشنس ہوگی. تو ہم جب فزیکل لائف کو ٹائم دیں گے نا تو ہمارے یہ جو خالی پن ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. خالی پن تب ہوگا جب ہم فیک زندگی کی طرف جائیں گے اور ریئل زندگی سے ہٹ جائیں گے. تو ریئل زندگی وہی ہے جو فزیکل زندگی ہے, جو آپ دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ان کے مسئلے سنتے ہیں, ان کو مسئلے بتاتے ہیں. تو یہ ایک ریئل زندگی ہے. آج کل تو ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ ریلیٹیوز میں وہ کہہ سکتے لگاؤ نہیں ہے, تو پھر بندہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف ہی چلا جائے. لیکن ہمیشہ یہ ہوگا آپ نیگیٹو سائڈ پہ تب جائیں گے جب آپ کو پازیٹیو سائڈ سے کچھ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں ٹائم سپینڈ ہی نہیں کرتے, بالکل باہر ہوتے ہیں, رات کو دیر سے آتے, صبح جلدی چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ گھر جاؤں گا تو لڑائی ہی ہوگی, ماحول ایسا دیا جا رہا ہوتا امی ہے, ڈانٹے گی, ابو ڈانٹیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر جب وہ اس ماحول میں واپس آتے ہیں تو خالی پن ہو جاتا ہے, پھر اداسی ہو جاتی ہے, پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایک ایسا رکھیں جس میں کوئی ٹائم اسپینڈ کریں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے.
اختتام کی جانب چلتے ہیں. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ سوشل میڈیا یوزیبل تو ہے لیکن کیا فائدہ اٹھا سکتے اور کیا نہیں؟ سوشل میڈیا ایک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ اچھے ہیں، اور سوشل میڈیا اتنا ہی برا ہے جتنا جتنا آپ آپ برے برے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے سمجھانے کے لیے ایک بات کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک بہت بڑا گینڈا دیکھا، ٹھیک ہے. تو آپ ساروں کے دماغ میں وہ گینڈا آئے گا جو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. ساروں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہاں وہ چڑیا گھر میں گینڈا دیکھا تھا، اتنا بڑا گینڈا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز اچھائی یا برائی اتنی ہی ہوگی جتنی آپ نے دیکھی، جتنی آپ کے اندر ہوگی. سوشل میڈیا اتنا ہی اچھا ہے جتنے آپ اچھے ہیں، اور سوشل میڈیا اتنا ہی برا ہے جتنے آپ برے ہیں. تو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک گراف کے اندر رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو صرف سیکھنے کے لیے، اور اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہے تو ایک محدود ٹائم کے لیے، اور اگر آپ نے اس کو ارننگ کے لیے یوز کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے. جیسے آپ آفس میں جاتے ہیں، جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، اسی طرح آپ اس کو ایک ٹائم کے لیے یوز کریں گے، اس کے بعد بند کر دیں گے. اس پراپر وے سے کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ نے بہت توجہ دلائی اس طرف. امید ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ. ناظرین، بات تو سادہ سی ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے. سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ایک آلہ ضرور ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آلہ اب ہماری سوچ، وقت اور احساس پر حکومت کر رہا ہو. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.